बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और प्रोग्राम सच के साथ में बराह रास्त आपको खुश आमदीद कहते हैं। यकीनी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में जो अमन व अमान की सूरत हाल है उस पर सवालात उठ रहे हैं और यकीनी तौर पर वफाकी हुकूमत और जो अहम इदारे हैं उनमें तशवीश है, क्योंकि मुख्तलिफ हमने देखा है कि मुख्तलिफ दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। फिर हमने देखा कि इस हवाले से कौमी सलामती कमेटी का भी इजलास हुआ और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दहशत गर्दों और शरपसंदों के ख़िलाफ़ इस अज़्म का इयादा किया गया है कि किसी तौर से भी इन लोगों के ब्लैकमेलिंग में नहीं आया जाएगा और इनके ख़िलाफ़ एक भरपूर तरीके से कार्रवाई की जाएगी। इस अज़्म का इयादा किया गया है कि दहशत गर्द और शरपसंद पाकिस्तानी अवाम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने आज सूबाई जो एपेक्स कमेटियां हैं उनको भी हिदायत जारी की हैं कि उनके जो इजलास हैं वो बाकायदगी के साथ होने चाहिए, ताकि वक्त के साथ साथ जो है वो स्ट्रेटजीज़ वज़ा की जाएँ और उस पर एक्शन भी लिया जाए। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसमें इमरान खान और तहरीक इंसाफ एक ऐसा फैक्टर है जो लग रहा है कि वो मुल्क के अंदर एक अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशों में मुस्तकिल मौजूद हैं, क्योंकि हुकूमत तहरीक इंसाफ की ख़त्म हुई, वो एक आइनी और क़ानूनी तरीके से ख़त्म हुई, लेकिन आज तक तहरीक इंसाफ ने इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कबूल नहीं किया, अगरचे कि ख़ुद तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन जो कौमी असम्बली से उनके इस्तीफ़े हैं उसमें पाई जाती है और अभी तक वो कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हो सकी। जबकि दूसरी जानिब पंजाब के अंदर भी ऐसा लगता है कि PDM बमुकाबला तहरीक इंसाफ या पंजाब हुकूमत नहीं है, बल्कि काफ लीग बमुकाबला तहरीक इंसाफ है, क्योंकि आज भी जो ख़बरें आई हैं उसके मुताबिक जो पंजाब के वज़ीर आला हैं वो इस हवाले से कुछ और कहते हैं। वो चाहते हैं कि निज़ाम चलता रहे, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ एक बार फिर पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से मुस्तरब दिखाई देती है। लेकिन तहरीक इंसाफ के बाज़ अरकान की जानिब से कहा गया है कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, यानी जो गवर्नर ने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद के वोट का कहा हुआ है, वो वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट नहीं देंगे। तो लग ये रहा है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के लिए पंजाब के अंदर एतमाद का वोट लेना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ PDM ये कहती है कि उन्होंने अपने पत्ते संभाल के रखे हुए हैं और वक्त के साथ साथ वो ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी अमर यह है कि मुल्क में जो महंगाई की एक सूरत हाल है और रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए जो मौजूदा हुकूमत है उसको अपनी जो माशी तरजीहात हैं उसका असर नौ तयन करना होगा, उसका जायज़ा लेना होगा। ये यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए चैलेंज है और हुकूमत इस हवाले से मुख्तलिफ़ इक़दामात कर रही है। जो इस वक्त माशी सूरत हाल है उसके हवाले से भी उसने बड़े अहम फ़ैसले किए हैं, खुसूसन तवानाई की बचत के हवाले से भी अहम फ़ैसले किए हैं। लेकिन इस दौरान जब हम अमन व अमान की सूरत हाल की बात करते हैं तो उसमें आए दिन अब वाक़यात हो रहे हैं। कुछ रोज़ कबल हमने देखा कि ISI के डायरेक्टर नवीद सादिक को शहीद कर दिया गया फायरिंग करके, और ये यकीनी तौर पर एक अफसोसनाक वाक़या था। नवीद सादिक ISI के साथ तकरीबन 16 साल तक वो काम करते रहे और वो बड़े बहादुर अफसर थे। उन्होंने पंजाब भर में अलकायदा और दाइश के ख़िलाफ़ भरपूर कामयाब ऑपरेशंस किए थे। उनको शहीद किया गया। आज वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ उनके घर गए और उनके अहल खाना से उन्होंने ताज़ियत की और वज़ीर आज़म ने उनके लिए हिलाल शुजात का भी ऐलान किया है। लेकिन इसके साथ साथ इससे पहले भी वो अपनी बहादुरी के हवाले से सितारा शुजात ले चुके हैं। तो ये एक अहम वाक़या हुआ है। लेकिन अब जो दहशत गर्द और शरपसंद अनासर के ख़िलाफ़ अज़्म का इरादा किया गया है कि हर सूरत में उनकी कमर तोड़ी जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है कि ये इतना बड़ा वाक़यात हैं, इसके लिए एक इत्तिफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। क्या सियासी जमातें इस इत्तिफ़ाक़ राय को कायम करने में और इस इत्तिफ़ाक़ राय को हासिल करने में कामयाब होंगी? ये आज का हमारा अहम तरीन सवाल होगा और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं नून से जनाब सिद्दीकुल फ़ारूक साहब, आपको गुफ्तगू में खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब सलमान गनी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम नशरी में हमें वक्त दिया। सिद्दीकुल फ़ारूक साहब, आप फरमाइएगा कि क्या ये सियासी इत्तिफ़ाक़ राय हासिल किया जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरह से अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है सियासी तौर पे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद इकबाल साहब, सियासी इत्तेफाक राय ही एक्चुअली वक्त की ज़रूरत है, लेकिन इमरान खान साहब सियासी इत्तेफाक राय पर न पहले आए जब वो खुद वज़ीर आज़म थे, न लगता है कि अब आएंगे। अगरचे उनके तमाम पत्ते, उनके तमाम गेम्स सब नाकाम हो चुकी। उसके बावजूद वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। हालांकि उनकी वजारत उज़्मा भी जैसा कि खुद अपना सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने कहा कि वो भी बाजवा साहब की देन थी। सेनेट में जो उनकी अक्सरियत तादाद जो है इतनी, वो भी बाजवा साहब की देन थी। और नैब में भी उन्होंने बताया है आरिफ अलवी साहब ने कि नैब को भी खूब मिसयूज़ किया और लोगों पर मुकदमे बनाए झूठे और उठा के बंद कर दिया। तो ये सारी बातें जिस शख्स ने की हों, वो किस बुनियाद पर, किस बलबूते पर ये कहता है कि वो अवाम का हर दिल अजीज और मुंतखब नुमाइंदा है, मुझे तो हैरत होती है। लेकिन आपको याद होगा कि जब हम लोग अपोजिशन में थे, कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है, तो चाहे वो तहरीक लब्बैक का धरना हो, सारी अपोजिशन ने साथ दिया और इस उसूल पर साथ दिया कि धरनों से हुकूमतें, अगरचे वो उस हुकूमत के खिलाफ हम एहतजाजी तौर पर कौमी असम्बली में बैठे थे कि चलें हम तस्लीम करते हैं लेकिन एहतजाजन, लेकिन उनकी हुकूमत गिरने नहीं दी। कोरोना आया तो हमने साथ दिया। ये अलग बात है कि इमरान खान तकरीर करके वहां से निकल गए कि मेरा कोई ज़रूरी काम, और लीडर ऑफ द अपोजिशन का एक लफ्ज़ नहीं सुना। इसी तरह से जो इंडियन एग्रेशन, साथ खड़ी हुई पूरी कौम और अपोजिशन खड़ी हुई। इस तरह उनको फिर ऑफर की कि आइए चार्टर ऑफ इकानमी करते हैं, जो जो तरमीम करनी आइन में, इलेक्शन लॉज में, नैब में। उस वक्त उनके जो वजीर कानून थे MQM के कराची से, उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत सा काम कर लिया है, तो उसकी रोशनी में फिर अब हमने तरमीम की हैं। तो अगर इमरान खान साहब को मुल्क के मफाद का, गरीब और मुतवस्सित अवाम के मफाद का ज़रा ख्याल होता, तो पहली बात तो ये थी कि वो IMF के साथ इतना बुरा मुआहिदा न करते जिसके नतीजे में अवाम महंगाई के शिकंजे में कसे गए। क्योंकि हमने तो जो ही इक़्तिदार हासिल किया, तीसरे दिन IMF ने कहा कीमतें बढ़ाएं। इमरान खान ने क्या किया है हम नहीं जानते। ये मुआहिदा पाकिस्तान की तरफ से है और अब आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की हुकूमत है, ये पूरा करें। उसके नतीजे में महंगाई आई है। तो इन सारी बातों का, दहशतगर्दी जो बड़ी है जिसे इंडियन सपोर्ट हासिल है, इंडिया उन्हें दहशतगर्दों को माली, मशावरती, इंटेलिजेंस, ये सारी और तरबियती सपोर्ट दे रहा है। तो उसके नतीजे में वो, हमने तो डोजियर भी दिया, अक़वाम मुत्तहिदा को दिया कि ये जनाब ये सबूत हैं जो इंडियन हमारे खिलाफ ठीक। इंटेलिजेंस की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो मुख्तसर ये कि उधर सैलाब ज़दगान का मामला, उधर ये, इस सब से निमटना है। लेकिन अच्छी बात यह है जी। कि डोनर्स की कॉन्फ्रेंस इसी जनवरी में पेरिस में हो रही है, जिससे काफ़ी तवक्कुआत हैं। ठीक है। इसी तरह से जिनीवा में भी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे चीन हैं। भी बैरिस्टर रोल कर रहे साहब, आपकी तरफ दोबारा भी बैरिस्टर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। बैरिस्टर साहब फरमाइए कि इस वक्त दहशतगर्दी का हमें सामना है, फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल तौर पे कोशिश हो रही है कि इस मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। देखिए, सियासी अदम इस्तेहकाम का तो उनका एजेंडा है, लेकिन उससे बढ़ के जो एजेंडा है वो बड़ा खतरनाक है। देखिए, हुकूमतों के खिलाफ एजेंडा रखना सियासी जमातों का हक है, अपोजिशन का अवलीन हक है। इसे सब तस्लीम करते हैं, यही जमहूरियत है। लेकिन एक ऐसी सियासी जमात जो 80% पाकिस्तान पे हुक्मरान हो और नाम नहाद अपोजिशन बनी हो, वो सिर्फ अपना एजेंडा रखते रखते हुकूमत की मुखालिफत पे नहीं है, अब रियासत की मुखालिफत पे उतर आई है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि ये जो दहशत गर्दी है, इसकी इब्तदा इंतहा पसंदी जनरल ज़िया के दौर में हुई, और जिसका नुक्ता अरूज जनरल मुशर्रफ का दौर था। 2007 के अंदर बदतरीन दहशत गर्दी थी। हमारा कोई मस्जिद,
امام بارگاہ، گرجا، سکولز کچھ محفوظ نہیں تھا، بازار، آپ کو پتہ ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے۔ اس وقت پورے پاکستان میں واحد جو پولیٹیکل لیڈر تھی محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، جنہوں نے وہ بانگے دوہل اس دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی اور ریاست کے بیانیے کو چیلنج کیا جو کہتے تھے ہمارے لوگ ہیں۔ اور پھر محترمہ کا آخری خطاب کہ پاکستان پہ، سوات پہ پاکستان کا جھنڈا کون لہرائے گا؟ میں لہراؤں گی، آپ لہرائیں گے۔ اور پھر یہی پاکستان کا بیانیہ بنا، لیکن اس کے لیے محترمہ کو شہادت دینی پڑی، انہی دہشت گردوں کے ہاتھ محترمہ کی شہادت ہوئی۔ اور اس کے بعد ریاست نے بیانیہ بدلا جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی۔ 2008 کے اندر تمام علاقے واپس لیے گئے اور دہشت گردوں کو نکیل ڈالی گئی، اور ریاستی اداروں نے ایک بہترین اور پوری تندہی کے ساتھ یہ جنگ لڑی، اور اسے پھر بعد میں آنے والی حکومت مسلم لیگ نون نے بھی آگے بڑھایا اور تمام اپوزیشن جماعتیں اس پہ اکٹھی رہیں۔ لیکن ایک بدنصیبی ہے شروع سے کہ عمران خان نے ریاست مخالف بیانیہ جو کہ دہشت گردوں کا تھا وہ اپنایا۔ عمران نے ہمیشہ کہا یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ نہ کریں، ان کی وکالت کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ دہشت گردوں نے ایک وہ اسلام آباد والے مولوی صاحب اور ایک عمران خان، ان دونوں کو اپنا وکیل مقرر کیا تھا، اور عمران خان نے ہمیشہ اور پی ٹی آئی نے ان کی وکالت کی ہے، یہ آپ کو سب کو پتا ہے دہشت گردی کی آج تک۔ اور یہ حال ہوا کہ پاکستان میں واحد عمران خان ہے جس نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی تعزیت نہیں کی، فاتحہ نہیں کی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس طرح ان کا نظریہ ملتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نرم الفاظ میں یہ کہہ دینا کہ عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ وہ ریاست مخالف بیانیہ اور دہشت گرد دوست بیانیے کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑنے والی مسلح افواج کو میر جعفر، میر صادق کہا، انہوں نے انگلیاں اٹھائیں، انہوں نے اس سیاسی جماعتوں پہ انگلیاں اٹھائیں، اور کے پی کے اندر جو مجرمانہ غفلت کی ان کی حکومت نے، آج پھر ہم دہشت گردی کی نہج پہ کھڑے ہیں۔ اور دیکھیں کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک طرف عمران کا ایجنڈا ہے عدم استحکام بھی پیدا کرنا، دھمکیاں بھی دینا، لٹکا دوں گا، مار دوں گا، اور دوسری طرف دہشت گرد کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اور مسلم لیگ کی قیادت محفوظ نہیں رہے گی، ان سے دور رہیں۔ اس وقت کون یہ کہہ رہا ہے کہ ان سیاسی جماعتوں سے دور رہیں؟ ایک عمران نیازی اور ایک دہشت گرد۔ تو اس میں کیا ابھی بھی ہمیں یہ ڈانڈے نظر نہیں آتے؟ یہ بات عدم استحکام کی نہیں ہے۔ جو شخص پاکستان کی مسلح افواج کو غدار کہتا ہو، جو شخص پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا چاہتا ہو، جو شخص دہشت گرد کا ہمدردانہ نظریہ رکھتا ہو، بیانیہ رکھتا ہو، بتائیں کب اس کے خلاف ایکشن ہوگا؟ چلیے یہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف، تو یہ بھی مجرمانہ غفلت۔ ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب، آپ فرمائیے گا کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امن و امان کے واقعات ہو رہے ہیں، قوم کو اور پوری جو سیاسی قیادت ہے اپنی افواج کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس ملک میں جو بڑے بڑے اس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں اس میں تمام سیاسی قوتیں کھڑی ہوتی تھیں اپنے افواج کے ساتھ، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر واقعات ہوئے، اس پر وہاں کی حکومت یعنی تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ خاموش دکھائی دی، اور یہ بڑی پراسرار خاموشی ہے۔ جی سلمان جاوید صاحب، قومی سلامتی اور اس سے جڑے معاملات ہوں یا پاکستان کے معاشی صورتحال، اس پر کبھی بھی پاکستان کے اندر سیاست نہیں ہوئی، لیکن ایک عرصے سے دیکھنے پہ آ رہا ہے کہ ان سینسٹیو معاملات پر بھی کچھ لوگ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک کہ دہشت گردی کے رجحان کا تعلق ہے، دیکھیں امریکہ نے پاکستان کو فرنٹ لائن کنٹری بنایا، پاکستان نے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے علاوہ پاکستان کے ارد گرد بھی دہشت گردی کی جڑیں کاٹنے کی بھرپور کوشش کی، اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے اور پاکستان کی حکومتوں کی کوششیں برابر ثابت ہوئیں۔ دہشت گردی کے جن کو قابو کیا، اس کی جڑوں کو بہت حد تک کاٹا، لیکن یہ جو نیا رجحان سامنے آ رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یکدم دہشت گردی کے حوالے سے ایک نئی لہر آئی ہے؟ اس لہر کے پیچھے کون ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں مجھے یہ بات کہنے کی اجازت دیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان کے اندر امن اور استحکام ہماری ترجیح رہی ہے، اور پاکستان نے تو سہولت کار بن کر وہاں پر امن اور استحکام کو یقینی بنایا، اور خود افغان طالبان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کی سرزمین اس کے بعد دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے اندر حالیہ واقعات ہیں اس کے پیچھے پاکستان کا دشمن ہے. اور آپ نے اپنے ابتدائیے میں جب بات کر رہے تھے نوید صادق کی، تو میں شروع سے ایک بات کہتا ہوں کہ جب پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو ٹارگٹ کیا جائے یا سیکورٹی اداروں سے متعلقہ لوگ ٹارگٹ ہوں تو اس پہ کوئی دو راہ نہیں ہوتی کہ اس میں آپ کا دشمن انوالو نہیں ہے. دشمن کون ہے؟ دشمن انڈیا ہے، دشمن اسرائیل ہے، اور بہت ساری فورسز ہیں جو پاکستان کو اندرونی طور پہ غیر مستحکم کرنا چاہتی تھی، اور غیر مستحکم کرنے کے علاوہ ان کا ٹارگٹ تھا پاکستان، خاص طور پہ سی پیک. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جب نیوکلیئر پاور بنا تو ہم دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچے، اور سی پیک کو بروئے کار لا کر ہم نے اقتصادی حوالے سے جو خود انحصاری کی منزل پہ پہنچنا تھا، اور یہ معاملہ انڈیا کو کھٹک رہا تھا. اور انہیں پتا تھا کہ اگر پاکستان کے اندر یہ ٹیک آف کرتے ہیں تو پھر سارے خطے کے اندر ایک ترقی اور خوشحالی کا عمل تیز ہوگا. میں سمجھتا ہوں وہی فورسز کار فرما ہے. اب آپ نے جو دوسری بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا کیفیت ہے، دیکھیں کچھ ایشوز پہ پاکستان پہ کبھی سیاست نہیں ہوئی. ابھی میرے دونوں ساتھیوں نے جو ذکر کیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پچھلے ایک دہائی سے پاکستان کے اندر استحکام نہیں آ رہا، کہ انتخابات بھی ہو رہے ہیں، جمہوریت بھی ہے، جمہوری عمل بھی چل رہا ہے، لیکن کچھ لوگ نت نئے ایشوز کھڑا کر کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اور جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا آپ اقتصادی حوالے سے پیش رفت نہیں کر سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کس طرح بے نقاب کیا جائے. دیکھیں جو پولیٹیکل فورسز ہوتی ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ قوموں کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے، کبھی ان کے طرز عمل سے انتشار اور خلفشار پیدا نہیں ہوتا. اور پولیٹیکل فورسز ایوانوں کے اندر بیٹھ کے سر جوڑ کے قومی اور عوامی مسائل کا حل تراشتی ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک صاحب جب سے پاکستان کی سیاست پہ لانچ ہوئے ہیں اس کے بعد سے پاکستان غیر مستحکم ہو رہا ہے سیاسی اعتبار سے. اور وہ کیسے اقتدار میں آیا یہ بات بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ 2018 کا الیکشن کنٹروورشل الیکشن تھا، اور جس نے بھی ان کو مسند اقتدار لانے پہ جو رول ادا کیا ان سب نے بھگتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو عوام کی تائید اور حمایت کے ساتھ مسند اقتدار پہ پہنچنا چاہیے، اور جب آپ عوام کی تائید اور حمایت سے مسند اقتدار پہ آئیں گے پھر کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کر پائے گا. میں نے آج کی جو صورتحال طاری کی گئی ہے، میرے خیال اب آپ پہلے سیاست کو چھوڑ دیں. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے یہ لمبے فکریہ ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کو غیر مستحکم کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، یہاں پر محاذ رائی کی سیاست کو رواج دے رہے ہیں. عوام کو نوٹس لینا پڑے گا. جب سیاسی لیڈرشپ ناکام ہوتی ہے تو پھر لوگ اپنے اندر جان پیدا کرے. پاکستان جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا، جمہوریت کی وجہ سے پاکستان نیوکلیئر پاور بھی بنا ہے، جمہوریت کی وجہ سے ہم نے اپنے دشمن کو شکست بھی دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال کے اندر لوگ اپنے اندر جان پیدا کریں اور یہ چیک کریں کہ کون کون اپنے عمل کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کر رہا ہے، اور اگر کوئی غیر مستحکم کر رہا ہے تو پھر ان کی سرگرمیوں کا سدباب ہونا چاہیے. لوگ اپنے اندر جان پیدا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جو ایجنڈا ہے اس کا سدباب ہو سکے گا. جی لیکن صدیق الفاروق صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام جو ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ کون اس طرح کا عدم استحکام پیدا کر رہا ہے؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی اداروں پر الزامات لگاتے رہے عمران خان صاحب، اب پھر الزامات لگانا شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ بالکل یہ کہا گیا تھا کہ ادارے ان معاملات سے بالکل دور ہیں اور اپنا ایک پروفیشنل جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں. جی جاوید اقبال صاحب، سلمان غنی صاحب اور پیرسمر صاحب دونوں نے بڑی بنیادی اور بڑی ٹھیک باتیں کی ہیں. میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہوں گا، صاحب ہی کہہ رہا ہوں، کہنے کو جی نہیں چاہتا، کہ ان کے روزانہ بدلتے موقف اور یہ جو بد اخلاقی کا شاہکار آڈیوز جو آئی ہیں اس کے بعد، اور روز یہ جو اپنا نیا موقف اور نئی باتیں اور کرپشن ان کی جو سامنے آئی ہے، تو شاخانہ ہو یا اور معاملات ہوں، ان کی وجہ سے ان کی مقبولیت بڑی تیزی سے گر رہی. انہوں نے بڑا ڈرامے کیے، بہت کچھ کیا. ابھی یہ جو فورینزک رپورٹ آ گئی ہے، ان کو گولیاں لگنے والے جو ان کا دعویٰ تھا وہ بھی ان کا موقف جھوٹ ثابت ہوا. تو اس سے وہ روزانہ ان کی مقبولیت گر رہی ہے. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب اس کو روزانہ کہتے ہیں جی ڈیفالٹ، پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، حالانکہ نہیں ہو رہا. میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ڈونرز کانفرنس بھی ہو رہی ہے، سعودی عرب بھی پیسے دینے والا ہے اور چین بھی دے رہا ہے، اور کچھ ری رول کچھ اور معاملات بھی آئیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اگرچہ
कर्जे लेना कोई पसंदीदा बात नहीं है, लेकिन इस सूरत हाल में ये एक बहरहाल इमदाद है, तो डिफ़ॉल्ट वाली बात भी नहीं है और इकानमी भी हमारी ठीक हो रही है। मैंने ये जो आपने जिक्र किया है, ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ सलामती कौंसिल के 2 दिन की मीटिंग हुई है हमारी अपनी, उसमें वाकई बहुत मजबूत और बड़े ठीक फैसले किए हैं। लेकिन अगर इसके साथ मैं आपके इस चैनल के जरिए कहूँगा, अगर हुकूमत एक APC बुलाए, उसमें इमरान PTI को भी दावतनामा दे, वो आती है नहीं आती, लेकिन तमाम पेशा वराना तंजीमें जो हैं और इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी, इस्लामी दीनी जमातें, सबको बुलाएं जिसकी नुमाइंदगी है सोसाइटी में, बैठ के एक फैसला करें। अगर उसमें तहरीक इंसाफ नहीं आती तो लोग मजीद उनके खिलाफ होंगे और उनकी पॉपुलैरिटी मजीद तेजी से गिरेगी और उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। लेकिन हमें चूंकि इस वक्त जब सिक्योरिटी एजेंसीज के, हमारी इंटेलिजेंस के लोगों पर अटैक होने शुरू हो जाएं और सियासी क़यादतों को जो इस मुल्क की मुहाफिज हैं, इस मुल्क की खुशहाली चाहती हैं, यानी मुस्लिम लीग नून भी और पीपल्स पार्टी भी, उनकी क़यादतों को धमकी दें, तो उस सूरत में हमें बिल्कुल किसी किस्म का लेटअप का, कमज़ोरी का मुजाहरा नहीं करना। अगर ये जंग ही लड़नी है तो फिर पूरी तैयारी के साथ, उस अज़्म के साथ जिसका इजहार किया है सिक्योरिटी अपना मीटिंग में, उस अज़्म के साथ आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फतह हमारी होगी। अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत है उनको भी एतमाद में लें और बैनुल-अक़वामी बिरादरी को मज़ीद साथ मिलाएं कि ये इंडिया कर क्या रहा है। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि जीत हमारी होगी और कौम को जब आप इस तरह से APC के ज़रिए एतमाद में लेंगे तो पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। जी बैरिस्टर साहब, इसका मतलब यह है कि एक तो सियासी इस्तेहकाम के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, यानी अंदरूनी तौर पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है और ख़ारजा सतह पर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। पहले ही हम जो सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं उस वजह से हमने ज़ाहिर है नुकसान भी हुआ, माशी नुकसान भी हुआ। उसमें हमने देखा वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, पूरी जो पाकिस्तानी क़यादत थी वो मसरूफ़ रही और उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन इसके साथ साथ अब ये एक दूसरी जो आफत आन पड़ी है दहशत गर्दी वाली, एक बार फिर से ये सिलसिला शुरू हो गया और कलअदम जमात धमकियां देने पे आ गई। आपको, मुस्लिम लीग नून की जमात को, पीपल्स पार्टी को धमकियां मिल रही हैं। तो बहुत अब प्रोएक्टिव पॉलिसी की ज़रूरत होगी और काम करने की ज़रूरत होगी। इख्तिलाफात रहे हैं क्या? हमारे मुस्लिम लीग नून के साथ इख्तिलाफात नहीं थे या इनके हमारे साथ नहीं थे? हमारी हुकूमत थी, ये बैठते थे, हमने मिल के पाकिस्तान के लिए आइन को 1973 के आइन को दोबारा बहाल किया। हमने मिल के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर एक मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया। उसी की वजह से तमाम रियासती इदारे साथ चले। देखिए पिछले चंद साल के अंदर, बिलखुसूस इमरान खान के दौर के अंदर, खारजा अमूर में जिस बुरी तरह हम पिटे हैं वो आपके सामने है। जब आपका वजीर आज़म जाके दहशतगर्दों की हिमायत करता हो और सब कुछ हो रहा था, वो आपके सामने था। और मोदी के साथ खास किस्म की मोहब्बत कि उसकी फतह की दुआएं मांगी गई। और फिर यहाँ पे जिस हुकूमत को किसी ने भी नहीं अभी तक माना, इवन पाकिस्तान भी तस्लीम नहीं कर रहा अफगानिस्तान की, उनके बारे में बयानात बहुत हटके, हमारी पॉलिसी से हटके, कुछ ज्यादा ही दोस्ताना दिखाने की कोशिश की जाती रही है। और मैं फिर इस तनाजुर में जो आपने सवाल उठाया है कि जब भारतीय वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अपनी वही जो गर्दान थी दहशतगर्दी का झूठा बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ गढ़ा, तो फिर पाकिस्तान के नौजवान वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरीके से जवाब दिया और मंतक की बात की कि अमेरिका के लिए आज उसामा बिन लादेन का नाम लेते हैं, वो तो मर चुका है, लेकिन जिस पे आपने पाबंदी लगाई थी उसामा बिन लादेन के साथ साथ भारत में दाखिले पर, वो दहशतगर्द मोदी तो जिंदा है, वो जो गुजरात का कसाई है, तो उसके ऊपर एक वावेला मचा। उसके बाद एक और तरह का आप देखें ना जो हो रहा है। और उसके अंदर जब खारजा महाज में हम दहशतगर्दी के खिलाफ ऐसा मौक़िफ़ बना रहे हैं कि तमाम दुनिया के मुल्क, इसमें अमेरिका है, यूरोपीय यूनियन है, चाइना है, इस्लामी मुमालिक है, वो हमारे साथ है उस मौक़िफ़ के ऊपर और पाकिस्तान की कुर्बानियों का एहतराम करते हैं जो उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ दी है, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज का, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों का, इन सब का वो
اس پہ کہتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پہ کام کیا ہے، لیکن اس وقت ایک آواز آپ کے ملک سے اٹھے. میری بار بار یہ بات ہے کہ ہمارا کام صرف ٹی وی پروگرام، اب حکومت کو بھی چاہیے. دیکھیں کب تک خاموشی ایک حد سے بڑھے تو وہ مجرمانہ غفلت ہوتی ہے اداروں کے اوپر. دیکھیں سیاستدانوں کے اوپر ہمارے ساتھ تو جو انہوں نے کیا، جو زبان استعمال کی، وہ تو ہوتی رہے گی. ہمارے تو دین پہ شک، ہمارے اخلاق پہ شک، ہماری سیاست پہ شک، ہمارے کردار پہ شک. لیکن آج جو جاوید اقبال صاحب بات ہے، آج تو ریاست کے اوپر شک، ریاست کے نظریاتی اساس کے اوپر شک، ریاست کے پارلیمان کے اوپر شک، ریاست کی عدلیہ کے اوپر شک، ریاست کی مسلح افواج کے اوپر شک، پوری ریاست کے اوپر شک. اور صرف شک نہیں، اس کے خلاف وہی جس طرح دہشت گردوں نے دہشت گردانہ کارروائیوں کے ذریعے حکومت کو، ریاست کو زیر عتاب لانے کی کوشش کی ہے، ایک شخص اپنی زبان کی دہشت گردی سے. اور میں پھر کہوں، اور مجھے اس میں کوئی جھجک نہیں ہے، کہ عمران خان دہشت گردوں کا سیاسی ونگ ہے اور دہشت گرد عمران خان کا ملیٹنٹ ونگ ہے. یہ بات پچھلے 15-20 سال میں ثابت شدہ ہے. ہمارے ریاستی ادارے بھی جانتے ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں بھی جانتی ہیں، ہماری حکومتیں بھی جانتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف آئیں بائیں شائیں اور یہ کرنا نہیں جی نہیں، سیاسی استحکام کے لیے کوئی سپورٹ ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے جس نے کے پی کے اندر جس طرح دہشت گردوں کے حوالے پورا صوبہ کیا ہے. لوگ نہیں جانتے. آج ادھر کا وزیر اعلیٰ کسی طرح سے بھی شریک ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی کرے. ان لوگوں نے مسائل ہی کچھ اور بنا لیے ہیں، ان کے بیانیے کچھ اور ہیں. اصل حقیقی ایشوز کے اوپر آج پورا خیبر پختونخوا دہشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اس شخص کی زبان سے کوئی بات نہیں ہے. پورا صوبہ 10 سال سے ان کے حوالے ہے اور انہوں نے دہشت گردوں کے حوالے کر دیا. آج وہ دہشت گرد ان سیاسی جماعتوں کو جو کہ حکومت میں ہیں اور ان کے مخالف ہیں، انہیں دھمکیاں دیتے ہیں. یہی دھمکیاں انہوں نے 2008 میں دی تھی، 2013 میں پیپلز پارٹی کو کیمپین نہیں کرنے دی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ ڈانڈے نہیں ملتے، ابھی بھی یہ نیکسس سمجھ میں نہیں آتا کہ جب عمران کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت دہشت گرد اس کی سپورٹ میں آ جاتے ہیں، اور جب دہشت گردوں کو ضرورت ہوتی ہے عمران ان کی سپورٹ میں آ کے دھرنے دیتا رہا ہے. آپ کو یاد نہیں ڈرون حملوں کے خلاف اس وقت کس کے خلاف تھے ڈرون حملے؟ عمران کیا کر رہا تھا اس وقت؟ کسے سپورٹ دے رہا تھا؟ یہ سب کو یاد نہیں ہے. کن دہشت گردوں نے عمران خان کو اپنا وکیل نامزد کیا تھا؟ کیا کسی کو یاد نہیں ہے؟ آج عمران خان کا لہجہ کس کی سپورٹ میں ہے؟ اگر یہ حکومت کی پالیسی ہوتی عمران خان ضرور مخالفت کرتا کہ وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا، لیکن یہ ریاست کی پالیسی ہے. ریاست نے لہو دے کے 80,000 جانیں قربان کر کے یہ بیانیہ بنایا ہے. اور اگر کوئی شخص 80,000 لوگوں کی شہادتوں اور لہو کے اوپر اپنی سیاست کرنا چاہتا ہے، اپنے مضمون مزاحم رکھنا چاہتا ہے، دہشت گردی کو فروغ دینا چاہتا ہے، سیاست کے اندر دہشت کے ذریعے قابض ہونا چاہتا ہے، تو کیا اٹھیں گے نہیں؟ کیا آواز نہیں اٹھے گی؟ کیا آج بھی نہیں اس پہ آرٹیکل 6 بھی نہیں لگتا؟ کیوں نہیں لگتا؟ یہ آئین کے خلاف بات کرتا ہے، یہ پارلیمان کے خلاف بات کرتا ہے، یہ فوج کے خلاف بات کرتا ہے، ریاست کے خلاف بات کرتا ہے، دہشت گردی کی بات کرتا ہے، ڈیفالٹ کرنے کی بات کرتا ہے. یہ کون شخص ہے کہ اسے کھل کہنے کی اجازت دی جائے؟ یہ ہوتا کون ہے کس کی زبان سے؟ ٹھیک. سلمان غازی صاحب، آپ کے خیال میں کیا وہ رکاوٹیں ہیں کہ جو قانونی کارروائی ہے وہ نہیں ہو پا رہی؟ جس طرف آپ بھی شروع میں اشارہ کر رہے تھے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہادتیں ہو رہی ہیں، قوم کے لیے جو ہیں افسران جوان جانیں قربان کر رہے ہیں، ان کے لیے تو بات نہیں ہو رہی. لیکن بات اگر ہو رہی ہے تو محض ایک بار پھر وہی بے بنیاد الزامات کہ جی ادارے جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے رابطہ کر رہے ہیں ہمارے ارکان کے ساتھ. دیکھیں جاوید صاحب، جہاں تک آپ نے قانونی کارروائی کی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ایک قانون کی حاکمیت کا رہا ہے. کہ بات یہ کہ جو شخص بھی جیسے بھی قانون پہ اثر انداز ہوتا ہے تو اس کے خلاف قانون حرکت میں آتا نظر آنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بڑا شخص قانون پہ اثر انداز ہوتا ہے تو اس کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آتا، اور اسی وجہ سے قانون کی حاکمیت قائم نہیں ہوتی. دوسری بات میرے بھائی صدیق الفاروق صاحب ذکر کر رہے تھے اے پی سی کا. دیکھیں اے پی سی ایک مشق ضرور ہے، لیکن میں انہیں یاد کرواتا چلوں کہ ماضی کے اندر اے پی ایس کا جب واقعہ ہوا
تو سیاسی طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ انیشیٹو لیتی ہے، اور اس وقت ایک چھت کے نیچے پاکستان کی سیاسی اور عسکری لیڈرشپ بیٹھی تھی، اس میں عمران خان صاحب بھی موجود تھے، نواز شریف صاحب نے اسے پریزائیڈ کیا تھا، اور آپ کے پاس ایک نیشنل ایکشن پلان موجود ہے، اور اس نیشنل ایکشن پلان میں صرف فوج کا رول نہیں ہے یا ہمارے سیکورٹی اداروں کا رول نہیں ہے، اس میں پاکستان کا میڈیا کا رول بھی ہے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا رول بھی ہے، اور ہماری سماجی تنظیموں اور اداروں کا رول بھی ہے۔ دیکھیں، ملکی دفاع صرف فوج کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، نہ ہی یہ فوج پہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ آج ہمارا دشمن کھل کے سامنے آ گیا ہے، پاکستان کے اندر اس حوالے سے یکسوئی اور سنجیدگی کیوں نہیں ہے؟ میں نے اس لیے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کے لوگ بھی اپنے اندر جان پیدا کریں۔ دیکھیں، بات یہ کہ یہ ملک کیسے وجود میں آیا تھا، آپ کے پاس ایک کریڈیبل لیڈرشپ تھی، اس وقت اسلامیہ نے، ہند نے قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا تھا، ہم ایک قوم بنے تھے اور پاکستان بن گیا تھا۔ آج ہم ایک قوم کیوں نہیں ہیں؟ اس کے بہت سارے عوامل ہیں، میں اس کا ذکر کر سکتا ہوں، لیکن میں اس وقت مناسب نہیں سمجھتا۔ دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک یکسوئی اور سنجیدگی پیدا کی جائے، اور جو میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آخر ایک شخص پاکستان کے اندر اتحاد اور یکجہتی پہ اثر انداز ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس پارٹی کے اندر بھی سنجیدہ لوگ موجود نہیں ہیں؟ کہ بات یہ کہ اس سے پہلے جب اس طرح کی کیفیت ہو رہی تھی، بڑی اچھی بات ابھی میرے دوست نے کی کہ جی ماضی کے اندر ہم آپس میں مخالف رہے ہیں، اور ہم بھی جانتے ہیں 30-40 سال کے جرنلزم میں کچھ ایشوز پہ سیاست نہیں ہوتی، جہاں پر ملکی مفادات ہوتے ہیں، جہاں پر معاشی معاملات ہوتے ہیں، جہاں پر اتحاد اور یکجہتی کا ایشو ہوتا ہے، یا کسی قسم کی بیرونی جارحیت ہوتی ہے، تو قوم اکٹھی ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں کسی فرد کا نام نہیں لینا چاہتا، میں سیاستدانوں کے اس حد تک پرسنل خلاف نہیں ہوں اگر کسی کے روٹس موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور پاکستان کی فورسز کے حوالے سے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جب آپ پاکستان کی ایک ذمہ دار پوزیشن پہ رہے ہیں یا ذمہ دار پوزیشن پہ آنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا کہ اگر آپ پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر کسی نہ کسی کو اس سارے معاملات کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ جس جنرل باجوہ کا نام لے کے آپ پاکستان کے ایک ادارے کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا اس ادارے کا کوئی رول نہیں تھا؟ یہ ون پیج کیا تھا؟ یہ ون پیج کی گردان آپ کیوں کر رہے تھے؟ اور ہم تو اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ اگر ون پیج قائم ہو گیا ہے تو اس ون پیج کے ثمرات یہ ہونے چاہیے کہ پاکستان کے اندر اقتصادی استحکام قائم ہو، پاکستان کے اندر گورننس قابل بہتر ہو، پاکستان کے معاشی معاملات میں بہتری آئے، پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آئے۔ لیکن آپ نے پاکستان کی معیشت کو جا کے گروی رکھ دیا IMF کے پاس، آپ نے تیل کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں پاکستان کا اسٹیٹ بینک ان کے پاس گروی رکھ کے، جس IMF کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ جناب میں اس سے رجوع کرنے پہ خودکشی کو ترجیح دوں گا، آپ کے قول و فعل کے تضاد نے پاکستان کے اندر انتشار پیدا کر رکھا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال اس نہج پہ آ گئی ہے۔ ہمارے حکومت کی جہاں تک بات کر رہے ہیں، دیکھیں 10 واقعات کا بھی ذکر کیا گیا کہ جی وہ یہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ان کے خلاف قانون تو حرکت میں نہیں آتا۔ انصاف کے ایوانوں سے ان کو ہر طرح کا ریلیف مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے؟ اور کسی کو تو نہیں ملتا کہ پاکستان کے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو آپ نے حکامہ کی بنیاد پہ اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ کیا یہ معاملات ہے؟ میرے خیال یہ معاملات پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اور اب تو وہ میڈیا کو بھی ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، آپ کے چینل کو بھی وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے یا ان سے اختلاف کرے ان کو وہ جس طرح کی گالی گلوچ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے، اور پاکستان کے میڈیا کو بھی، جو لوگ پاکستان کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، خلفشار پیدا کر رہے ہیں، تناؤ پیدا کر رہے ہیں، ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں، مہاترائی کو ہوا دے رہے ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ آج پاکستان میں سب سے زیادہ اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کو سیاسی استحکام چاہیے اگر آپ نے اقتصادی حوالے سے آگے بڑھنا ہے۔ اور خطرناک بات یہ ہے کہ آج پاکستان میں جو کیفیت طاری کرنا چاہ رہے ہیں، صرف اس لیے طاری کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے۔ آپ کا نیوکلیئر پروگرام آپ کے دشمن کو ہضم نہیں ہو رہا۔ سی پیک پہ وہ لوگوں نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ بات یہ کہ سی پیک انہیں کیوں کھٹک رہا تھا کہ انہیں یہ پتا تھا کہ اگر سی پیک پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد ہوا تو پاکستان معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اندرونی جو ہمارے دشمن ہیں انہیں ایکسپوز کرنا چاہیے، اور اہل سیاست کو، پاکستان کے لوگوں کو اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے کہ جو شخص بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر اتحاد اور یکجہتی پہ اثر انداز ہو رہا ہے، ایسی سرگرمیوں کا نوٹس لینا چاہیے، خواہ عمران خان ہو یا کوئی اور ہو۔
نہیں، آپ نے بڑی اہم بات کی احتساب کے حوالے سے، جب آپ کی کہ صدیق الفاروق صاحب آپ فرمائیے گا، یہ اہم سوال آپ کے لیے بھی، بیرسٹر عامر صاحب کے لیے بھی، لیکن پہلے صدیق الفاروق صاحب کی طرف کہ احتساب سب کا برابری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، یا پھر ایک شخص ایک جگہ کھڑا ہے اور باقی جو ہیں وہ الگ ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ قانون بھی حرکت میں آئے گا، ان کے خلاف فیصلے بھی ہوں گے، ان کی گرفتاریاں بھی ہوں گی، وہ جیلوں میں بھی جائیں گے؟ جی، سلمان غنی صاحب نے انتہائی بنیادی بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ معاملہ صرف پارلیمنٹ، سیاستدانوں اور مسلح افواج یا اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے، یہ عدلیہ کا معاملہ بھی ہے۔ عدلیہ نے بہت غلط فیصلے کیے، وہ اپنا چاہے نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہو، ادھر اپنا آپ دیکھ لیجئے گا سندھ کیا ہے، اپنا بلوچستان میں اس کا فیصلہ کیا، یہ جو سونے اور اس کی جی کیا ہے اس کا نام ہے، ریکودک ریکوڈک، جی ہاں جی ریکوڈک کا فیصلہ کیا، اس میں پاکستان کو کیا، اور بہت سے اپنا معاشی فیصلے معیشت کے بارے میں کیے جو غلط کیے۔ یہاں تو انہوں نے اپنا تعصب بھی بہت سے لوگوں نے ظاہر کیا، عدلیہ میں وہ لوگ موجود ہیں، اس کا تو مطلب ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو میں نے یہ پوائنٹ لکھا ہوا تھا جو سلمان غنی صاحب نے ذکر کیا ہے، اس کی مثال جو میں نے جب اے پی سی کا ذکر کیا، آل پارٹیز کانفرنس کا، تو میں نے یہی کہنا تھا، اور اب بھی میں ذرا تھوڑا اس کو دوبارہ کہوں گا سلمان غنی صاحب کے ذکر کے باوجود، کہ اے پی سی کی مثال جناب نواز شریف کے دور میں موجود تھی۔ وہ عمران خان جس نے 126 دن دھرنا دیا، جس کی وجہ سے چینی صدر کا دورہ ملتوی ہوا 8 مہینے کے لیے، اور جو منصوبے 8 مہینے سے لے کر سال تک لیٹ ہوئے اور کئی 100 ارب روپے کا نقصان ہوا، اسی عمران خان کو بلا کے سیاسی حکمت عملی کے تحت سٹیٹس مین تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ بٹھایا۔ اب اس وقت وہی اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے، جب یہ ساری فورسز اکٹھی ہوں گی اور دوبارہ وہاں سے متحد ہو کر ایک اتفاق رائے کا ایک بیان ڈاکومنٹ جاری ہوگا تو اس سے مزید تقویت ملے گی۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اگر عمران خان یا ان کی پارٹی کا کوئی نہیں آتا، وہ عوام کی نظروں میں گر جائیں گے، مزید وہ شرنک ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمیں کرنا ہی چاہیے کہ ان کو بلائیں، نہیں آتے 100 دفعہ نہ، اور آتے ہیں تو بسم اللہ، سات بسم اللہ پنجابی میں کہتے ہیں، آئیں، ضرور آئیں۔ قوم کو بہرحال متحد ہونا ہے۔ رہ گئی جو سی پیک کا ذکر کیا، سی پیک کی انڈیا نے بڑی مخالفت کی، اس کے لیے پورے ایک فوج کا جناب ایک بہت بڑی اسٹرینگتھ جو ہے وہ مہیا کی کہ اس کو ہم نے چلنے نہیں دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چین اور پاکستان دونوں کا دشمن ہے۔ سی پیک جو ہی عمران خان نے کس کا کام کیا؟ آتے ہی سی پیک جو ہے وہ فریز کر دیا۔ کس کا کام کیا؟ انڈیا کا، پاکستان کے دشمنوں کا۔ کیونکہ سی پیک جب بنے گا تو پہلے ہی 2 سالوں میں 8 سے 10 ارب ڈالر سالانہ آئیں گے، اور یہ رقم بڑھتی چلی جائے گی۔ شاید وہ وقت جلدی آ جائے کہ صرف سی پیک سے ہمیں 50-60 بلین ڈالر سالانہ ملے، کیونکہ جتنی تجارت، بین الاقوامی تجارت بڑھے گی، یہ اشارہ جو نہر سویس کی طرح سے استعمال ہوگی، پاکستان کے کئی معاشی مسائل حل ہوں گے، روزگار ملے گا، کارخانے لگیں گے، کیا کچھ ہوگا۔ تو اس لیے میں سلمان غنی صاحب کی اس بات کو مطلب سپورٹ کرتے ہوئے، مہر تصدیق سب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ عدلیہ کو بھی اللہ کو، یعنی جج کا منصب اتنا ذمہ دارانہ ہے حکمران کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت حساب لینا ہے جج سے، بہت سخت۔ اس کے فیصلوں سے یہ زندگی اور موت کے فیصلے کرتا ہے جج۔ تو اگر آپ ذرا سے ادھر ادھر ہو کے آپ اپنے کسی کے کہنے پر ناجائز فیصلہ کرو گے، یا اپنے ذاتی طور پر غصے میں آ کر فیصلے کرو گے، یا انتقام لینے کے لیے فیصلے کرو گے اور انصاف کا قتل کرو گے، تو کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے بیرسٹر سامنے۔ صاحب، یعنی کہ جو ہے وہ اداروں کو اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو یہ تو ایک اچھی بات ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق ہر ادارہ اپنے آئین کے اندر رہتے ہوئے کام کرے، چہ جائے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ان سے انڈیو فیور مانگنے کی کوشش کریں، بار بار ایک ہی بات کریں۔ دیکھیے، پاکستان کی اگر خرابیوں کی بنیاد دیکھی جائے
تو وہ یہ ہے کہ پہلے 25 سال میں تو آئین نہیں بنا، اور اس کے بعد جب آئین بن گیا متفقہ تو اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. اس کے لیے ایک لمبی جدوجہد ہے جس میں پیپلز پارٹی نے صف اول کا، اور بلکہ سب سے بڑی جدوجہد پیپلز پارٹی کی ہے، اس کی قیادت کی ہے، اس کے کارکنوں کی ہے. لیکن آج پیپلز پارٹی کی انہیں کوششوں کی وجہ سے تقریباً تمام سیاسی جماعتیں ہیں، یہ جو ایک کوئی آواز ہوگی ایسی جو نہیں مانتا، باقی سب اس چیز پہ قائل ہیں کہ جو اداروں کی ڈومین ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، اس کے اندر رہتے ہوئے سب نے کام کرنا ہے. اس وجہ سے جب آج ہمارا اداروں کے سربراہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے کہا کہ یہ آئین کے خلاف تھا کہ ہم نے سیاست کے اندر رول ادا کیا، جس پہ ہم اس سے معذرت کرتے ہیں اور آئندہ ہم ایک پولیٹیکل رول اپنائیں گے. اب اس کا ہم نے تو اسے ویلکم کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، سوائے عمران نیازی صاحب کی جماعت نے. انہیں یہ بہت برا لگا کیونکہ ان کا دل ہے کہ انہیں اسی طرح، اور دیکھیں ان کا تقاضا کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. کسی رات کی خفیہ ملاقات میں، ایوان صدر کے پردوں کے پیچھے ہونے والی ملاقاتوں میں، یا دوسری ارینجڈ ملاقاتوں کے اندر یہ بات ہوتی تو شاید شک کیا جا سکتا تھا. ان کا تو مطالبہ ہی یہ ہے کہ مجھے اسی طرح میرے ساتھ ہوں، ان کی حکومت گرائیں، مجھے واپس لے کے آئیں. آپ نے ان کی حکومت بننے سے کیوں نہیں روکی؟ آپ نے میرا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ خود ایڈمٹ کرتے رہے کہ عدم اعتماد کی کوئی ہوتا تھا، بجٹ کا ایشو ہوتا تھا، دوسرے ایشوز ہوتے تھے تو یہ ایجنسیز کے ذریعے میں بلاتا تھا. حکومتیں بنانا پنجاب کا دوسرا اسٹیبلشمنٹ کام کرتی تھی. جنرل باجوہ کو جتنا پریز عمران خان نے کیا ہے، پاکستان کے اندر کسی وزیر اعظم نے، کسی آرمی چیف کی اتنی تعریف نہیں کی ہوگی جتنی انہوں نے تعریف کی ہے عمران خان کی، عمران خان نے جنرل باجوہ کی. لیکن جب انہوں نے اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کیا، غیر سیاسی رہنے کا فیصلہ کیا، اور اب تو یہ ساری دنیا مان رہی ہے کہ جنرل باجوہ نے کسی بھی طرح اس اتحادی حکومت کی سپورٹ نہیں کی، وہ تو عمران خان کی کرتے رہے. پرویز الہی نے کیا کہا ہے، مونس صاحب نے کیا کہا ہے کہ ہمیں تو جنرل باجوہ نے بھیجا عمران کی طرف. اسی طرح دوسری پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ ہمیں کہتے رہے باجوہ صاحب کہ آپ عمران کی سپورٹ کریں. تو عمران خان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے، ان کے ذریعے حکومت کرے. اب اگر پاکستان کے اداروں نے آئین کے تحت، جو کہ ضرورت ہے پاکستان کی ریاست کی، ہماری مسلح افواج کی اتنی بنیادی ذمہ داری ہے، ملک کا تحفظ، ملک کی سرحدوں کا تحفظ، ملک کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ، یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا عظیم مقصد ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ اس کے لیے وہ کما اپنا کام ادا کریں تو اس کے لیے بھی بڑی جرت کی ضرورت ہے، بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے. تو وہ اسے چھوڑ کے کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ کھڑا ہو. کون شخص ہے پاکستان کے اندر مجھے بتائیں جس نے کبھی مسلح افواج کے لوگوں کو میر جعفر، میر صادق کہا ہو، جانور کہا ہو، ڈرٹی ہیری، ایسے بھی کوئی نام رکھتا ہے؟ مجھے بتائیں. یہ کام تو انڈیا کے لوگ کر سکتے ہیں، پاکستان کی شناخت والا شخص کس طرح یہ کام کر سکتا ہے؟ یہ بالکل آپ بیرسٹر صاحب درست فرما رہے ہیں کہ یہ تو گویا کسی اور کی آپ زبان بول رہے ہیں، بلکہ ان الزامات پر، اس زبان پر تو انڈیا میں بھی سیلیبریٹ کیا گیا باقاعدہ. انہوں نے کہا کہ یہ وہ بات کر رہے ہیں. میں انڈین چینلز پہ پیچھے گیا ہوں جتنی دفعہ، وہ تو ایک ڈنکا بجا رہے ہیں، ادھر تو جشن کا سما ہے. پاکستان کے اندر ایک شخص سابق وزیر اعظم ایک ایسا اٹھ گیا ہے جو انڈیا کی زبان بول رہا ہے، آئی ایس آئی کے خلاف بات کر رہا ہے، آرمی چیف کو برا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سلمان غنی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. پنجاب کی صورتحال بتائیے. یہاں تو بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی کہ قاف لیگ اور تحریک انصاف آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور یقینی طور پر پرویز الہی صاحب کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینا، اعتماد کا ووٹ لینا. دیکھیں جاوید صاحب، پنجاب کی صورتحال کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ صورتحال کب طاری ہوئی اور کن مقاصد کے تحت طاری ہوئی؟ دیکھیں عمران خان صاحب خود جب سے اقتدار سے باہر آئے ہیں، ان کا مشن ہے کہ پاکستان کو ایک بحرانی اور ہیجانی کیفیت سے دوچار کرنا ہے، اور وہ ان دو اسمبلیوں کے در پہ ہیں جن دو اسمبلیوں کے نتیجے میں ان کی حکومتیں بنی ہوئی ہیں. اور میں مسلسل یہ بات پہلے روز سے کہہ رہا ہوں کہ جی پنجاب کی حد تک تو میں 100% یقین سے کہتا ہوں کہ جی پنجاب کے اراکین اسمبلی 99% وہ نہیں چاہتے اسمبلی توڑنا. اور یہی وجہ ہے کہ پختونخوا کا ترجمان بھی یہ بات کہتا ہے کہ جی پنجاب اسمبلی کے مستقبل پہ ہی ہمارا مستقبل اس کے ساتھ مشروط ہے. آخر وہ کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بڑا سوال یہ ہے کہ آپ نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے، کیا آپ کے سیاسی مقاصد پورے ہوئے؟
آپ کے اراکین اسمبلی وہاں سے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، مراد بھی لے رہے ہیں، لاجز بھی استعمال کر رہے ہیں، اور آپ اپنی اسمبلیاں توڑنے کے در پہ ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ یہ نہیں ہوگا کہ 2 اسمبلیاں توڑ کے آپ سمجھیں کہ 2 اسمبلیوں کے اب الیکشن ہو جائیں گے، 2 اسمبلیوں کے بعد میں الیکشن ہو جائیں گے۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ ایک سسٹم ہے، اور اس جمہوری سسٹم کے بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں باور کروایا تھا کہ آپ مارچ اپریل تک چلنے دیں اس سارے معاملے کو۔ اور اب آپ ذرا دیکھیں پنجاب میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کی بات پنجاب کی اپوزیشن نہیں کر رہی۔ یہ اصل میں پرویز الہی صاحب کو اب دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، چونکہ پرویز الہی صاحب نے ایک سیاسی بات کی ہے، اور جاوید صاحب میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں کہ ان کی پارٹی کی اکثریت چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کھڑی ہے کہ آخر وہ نیا اپنا کیوں ڈبوئیں گے جس پہ وہ سوار ہے۔ ان کے حلقوں میں ترقیاتی عمل ہو رہا ہے، چودھری پرویز الہی صاحب ضلعوں کے دورے کر رہے ہیں، ان کے وزراء جو اپنے حلقوں کے اندر متحرک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے اسمبلی توڑ دی ہے۔ خود وہ جو ہے وہاں کے جو کیا گارنٹی ہے کہ وہاں پر الیکشن ہوں گے؟ اور میں آپ کو آج ایک صوبائی وزیر نے مجھ سے پوچھا، میں نے ان سے کہا جی کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا لیڈر اسمبلی کیوں توڑوانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ تو آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کیوں توڑوانا چاہتا ہے، اور ہمیں یہ فکر پڑی ہوئی ہے اگر ہماری اسمبلی ٹوٹ گئی تو ہمارے پاس یہاں تو بن جائے گی نگران ہمارے مخالفین کی، ہم یہاں پر کیا کام کر پائیں گے؟ ظاہر پیچیدہ مسائل ہیں وہاں پہ تحریک انصاف کے لیے بھی، اور یقینی طور پہ آپ کے مطابق آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی جو ارکان اسمبلی ہیں زیادہ تر اکثریت وہ یہی چاہتی ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی اسمبلی نہ ٹوٹے۔ تو لیکن جو وہاں پہ صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاف لیگ اور تحریک انصاف جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں۔ پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ہم نے اپنے پتے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، صدیق الفاروق صاحب اور بیرسٹر عامر حسن صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس خصوصی پروگرام میں شامل رہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو پروگرام سچ کے ساتھ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔